अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो मुकम्मिल नावल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस नावल का नाम है नुस्खा हाय वफ़ा और इस नावल की कलमकार हैं नईमा नाज। आज की वीडियो में इस नावल का पहला हिस्सा आप लोग सुन सकेंगे और पढ़ सकेंगे। मई का आन पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। बचपन का पढ़ा हुआ ये शेर गर्मियों में खुसूसन मई के महीने में ज़रूर रोज़ाना ज़ुबान पर आता था, जब नहाने के बाद गुसल खाने में कपड़े पहनते पहनते ही पसीना आ जाता। कभी तो दिल चाहता कि खुले शावर के नीचे ही कपड़े पहन लो। बैंक जाता तो वहाँ पहुंचकर खैर थी, एयर कंडीशन में पूरा दिन आराम और सुकून से गुजर जाता। शाम होती तो वो खुद को वापसी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करने लगता। वापसी का सफ़र किसी छोटी मोटी जंग या मार्के से कम न था। जब तक मोटरसाइकिल पर सफ़र करता था बड़ी आसानी थी। ट्रैफिक जाम में आड़ी तिरछी जैसे तैसे करके मोटरसाइकिल निकाल ही लेता था। अब जब से तरक्की पाकर 4 पहियों की गाड़ी पर आया था, वापसी पर अमूमन रोज़ ही ऐसी ख्वारी होती जो बयान से बाहर थी। रोज़ाना शाम में अपने आगे पीछे दाएं बाएं गाड़ियों के निर्गए में अपनी मासूम सी इकलौती गाड़ी को फंसाए। गर्मी, थकन, पसीने और धुएं से बेहाल, ट्रैफिक के शोर से बेजार, वो दिल ही दिल में अहद करता कि कल से कार के बजाय मोटरसाइकिल इस्तेमाल करेगा। बंदा वक्त पर तो घर पहुंच जाता है, वो भी हवा खाते हुए। गाड़ी में तो 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंसे फंसे हो जाते हैं। घर पहुंचते पहुंचते इतनी रात हो जाती है जैसे बैंक में ओवर टाइम करके आया हो। आज भी इन्हीं ख्यालात में गुम छुट्टी होने पर लिफ्ट से उतरकर वो जैसे ही अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा, पीछे से एक नस्वानी और अजनबी आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। पीछे मुड़ा तो सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने उसे एक्सक्यूज़ मी कहकर मुखातिब किया था। जी। आतिफ ने कुछ अचंभे से उसे देखा। जहाँ तक उसे याद पड़ता था, उसके बैंक में तो क्या, इस बिल्डिंग की दूसरी मंजिलों में कायम दफातर में भी शायद इस शक्ल और हुलिये की कोई लड़की मुलाजिम नहीं थी। छुट्टी के वक्त, सुबह के वक्त सब लोगों से टकराव होता था। इस बिल्डिंग के दूसरे दफातर में तकरीबन 10 के करीब सफ़े नाजुक थीं। सबकी सूरतें देखी भाली थीं। ये अनजाना चेहरा था जो उसके सामने बड़े सब्र व तहम्मुल से इंतज़ार कर रहा था कि आतिफ अपने मराकबे से बाहर आए तो वो आगे कुछ कहे। आप कौन हैं? लड़की ने इस सवाल पर एक गहरी सांस ली और बगौर उसे देखा। आप आतिफ शहीद अहमद हैं? जी, मैं आतिफ अहमद हूँ। अपना पूरा नाम सुनकर उसे अजीब सा एहसास हुआ, सो फ़ौरन तस्दीक कर दी। अम्मी का नाम बताइए। जी। आतिफ ने गड़बड़ा कर उसे देखा। आप कौन हैं और ये तफ्तीश किस सिलसिले में कर रही हैं? आप जल्दी से नाम बताइए। वो झिंझलाई। ज़ोहरा बानो। जल्दी तो आतिफ को भी थी इस तफ्तीश की वजह जानने के लिए, इसलिए फ़ौरन जवाब दे दिया। नाना का नाम? मोहतरमा, मेरा शनाख्ती कार्ड बना हुआ है और पासपोर्ट बनने के लिए मैंने कोई दरख्वास्त नहीं दी, बल्कि मैंने कहीं भी किसी किस्म की कोई दरख्वास्त नहीं दी। फिर? ओह, बोलते बोलते अचानक ही उसे कुछ ख्याल आया। ओह, तो ये बात है। आतिफ ने कुछ समझकर एक गहरी सांस ली। आप? उसने आपको खींचते हुए कुछ कहने की कोशिश की। नाना का नाम बताइए प्लीज़, लोग हमें ही देख रहे हैं। सर पर दुपट्टा ठीक करते हुए उसने डपट कर कहा। अब्दुल हकीम सिद्दीकी। ठीक। उसके चेहरे पर कुछ इत्मीनान नज़र आया। आतिफ की नज़रें अब उस पर जमी थीं। तो ये है मोहतरमा। चेहरे पर अगर थोड़ी संजीदगी, उससे थोड़ी ज़्यादा बरहमी और संजीदगी से थोड़ी कम, बल्कि बहुत ही कम घबराहट ना होती तो खासा ठीक ठाक चेहरा था। अपनी तरफ तवज्जो मबजूल कराने वाला, सराहा जाने वाला। अगर मेरे मुआयने से फुर्सत मिल गई तो गाड़ी में बैठें। यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं वो हमारा मुआयना करते हुए ही गुजर रहे हैं। अब की बार वो गुर्राई तो ना सिर्फ दांत पीस कर गुर्राई थी, बल्कि इस गुर्राहट में जंगली बिल्ली की भी कुछ कुछ मुशाबहत थी। आतिफ बड़ा शर्मिंदा होकर चौंका और फिर यूं ही शर्मिंदा शर्मिंदा सा वो दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा शर्मसार सा होकर इग्निशन में चाबी लगा रहा था। तभी वो भी घूमकर उसके साथ अगली सीट पर आन बैठी। आप? कहाँ जाना है?
عاطف نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بتاتی ہوں، یہاں سے تو نکلیں۔ عاطف نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ کار اب مرکزی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ آپ فیروزہ آنٹی؟ عاطف نے پھر کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس نے بات کاٹ دی۔ آپ اس وقت صرف ڈرائیونگ پر دھیان دیں۔ اس کا لہجہ پھر ویسا ہی تھا، سنجیدہ سا، برہم سا۔ میں نے تو نہیں بلایا، خود اپنی مرضی سے آئی ہے، پھر اتنا نخرہ کیوں دکھا رہی ہے؟ عاطف نے ایک چور نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کی خفگی کے باوجود وہ بالکل چپ بیٹھی تھی، منہ صرف اس وقت کھلتا جب اسے ہدایت دینی ہوتی۔ اب اس سڑک پر لے لیں، اب ادھر، اب ادھر۔ عاطف بڑی فرما برداری سے اس کی ہدایات پر عمل کر کے ڈرائیونگ کر رہا تھا، مگر اب ذرا سا، زیادہ نہیں، بس ذرا سا پریشان ہو چلا تھا۔ کہاں اس کا گھر ماڈل کالونی میں تھا جہاں وہ اب تک پہنچ چکا ہوتا، اور کہاں یہ ہدایات دے دے کر اورنگی ٹاؤن تک لے آئی تھی۔ واپسی کب اور کیسے ہوگی؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے پھر سوال کرنے کی ہمت اور جرأت کر لی۔ فکر نہ کریں، آپ کو اغوا کر کے نہیں لے جا رہی جو اتنا پریشان ہو رہے ہیں، پہنچنے والے ہیں بس ابھی۔ اتنی ملائمت سے کیے گئے سوال کا ایسا لٹھ مار جواب، اور اتنا کھردرا لہجہ! بیچارہ عاطف اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ ویسے وہ اس وقت سوچ رہا تھا کہ جو کچھ وہ پہلے سوچ رہا تھا اس لڑکی کے متعلق وہ شاید غلط تھا۔ اسے اب نہیں لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی فیروزہ آنٹی کی۔ بس یہیں روک دیں۔ اس کے ایک دم بول پڑنے پر عاطف نے اپنے خیالات اور گاڑی دونوں کو ہی بریک لگائے۔ اب بریک لگا کر عاطف نے اسے دیکھا۔ نیچے اتریں اور گاڑی ٹھیک سے لاک کیجیے گا، اگر خدا نخواستہ غائب ہو گئی تو میری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اپنے مخصوص درست لہجے میں اس نے مزید ہدایت دی۔ جی بہت بہتر۔ عاطف نے پہلی بار ذرا بدمزہ ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی اپنی کار میں بیٹھے اور انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ واپسی کا سفر شروع کر دے، مگر اپنے خیال بلکہ آرزو پر عمل کرنے کے بجائے وہ اس کی ہدایت پر عمل کرنے پر، چلنے پر مجبور تھا۔ آخر تجسس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کی رہنمائی میں چلتا ہوا وہ 2 ذیلی سڑکیں اور 4-5 گلیاں عبور کر چکا تھا۔ بالآخر سفر کا اختتام ایک سفید رنگ کے گیٹ پر ہوا۔ سفر تمام ہو گیا تو تجسس بھی تمام ہو ہی جائے گا۔ عاطف کی تمام حسیات بیدار تھیں۔ وہ بے چینی سے گیٹ کھلنے کا منتظر تھا۔ اس کا انتظار زیادہ طویل نہیں تھا۔ گیٹ کھولنے والی ایک ادھیڑ عمر خاتون تھیں، صاف رنگ، فربہی مائل، لمبی تڑنگی۔ عاطف نے اس وقت تو نہیں مگر بعد میں غور کیا تھا کہ خاتون اور لڑکی کے چہروں میں کافی مشابہت تھی۔ آ گئیں تم؟ خاتون بولتے بولتے عاطف کو دیکھ کر چونکی۔ یہ کون ہے؟ ان کے پوچھتے پوچھتے لڑکی اندر گھس گئی اور عاطف کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر آ گیا تو لڑکی نے گیٹ بند کر دیا۔ یہ وہ ہے؟ اچانک خاتون نے اسے غور بلکہ انتہائی غور و خوض سے دیکھتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ جی یہ وہی ہے۔ لڑکی نے خاتون کو جواب دے کر سامنے کھلے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں بیٹھو، میں آتی ہوں ابھی۔ جی اچھا۔ عاطف نے اپنی الجھن، بے تابی اور پریشانی دل میں دبا کر اس کی ہدایت پر عمل کیا اور اس کھلے دروازے سے ہو کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ سادہ سا ڈرائنگ روم، صوفے، کارپیٹ اور دیوار پر لگا آیت الکرسی کا تغرا۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ یہاں بیٹھا کیوں ہے۔ پہلے سارے راستے اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا، اب ان خاتون کے بارے میں سوچ رہا تھا جن کی دھیمی دھیمی آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ خاتون کو دیکھ کر اسے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، مانوسیت کا، شناسائی کا، جیسے کہیں دیکھا ہو انہیں، یا ان سے ملتی جلتی کوئی خاتون دیکھی ہو۔ دماغ ابھی تعویل پیش کر رہا تھا کہ اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ حالانکہ دل اس خیال کو قبول کرنے سے انکاری تھا، مگر وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا، تیزی سے باہر نکلا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ صحن کے ایک حصے میں جست کی ٹنکی رکھی تھی، درمیانے سائز کی۔ وہ لڑکی 1.5 لیٹر والی پانی کی بوتل اٹھا کر اس میں انڈیل رہی تھی۔ وہ خاتون اس کے قریب کھڑی اس سے کہہ رہی تھی، کہاں سے ملا؟ ڈھونڈ کر لائی ہوں۔ لڑکی کی ساری توجہ خالی ہوتی بوتل کی طرف تھی کہ خاتون نے عاطف کو دیکھا۔ بیٹا آپ عظمیٰ پھپھو ہیں نا؟ عاطف نے بے صبری سے ان کی بات کاٹتے ہوئے سوال کیا۔
پہچان لیا تم نے؟ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، تھوڑی خوشی تھی، ندامت بھی اور حیرت بھی۔ یہ گوگو ہے؟ عاطف نے سوال عظمیٰ پھپھو سے کیا تھا مگر نظریں لڑکی پر تھیں۔ میرا نام آرزو ہے، آرزو واجد خان۔ خالی بوتل نیچے رکھتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی تھی۔ ہاں ہاں جانتا ہوں، آرزو واجد خان عرف گوگو۔ عاطف نے لاپرواہی سے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ 7 سال کی عمر اتنی کم بھی نہیں ہوتی کہ بالکل ہی کچھ یاد نہ رہے۔ مجھے کیوں لائی ہو یہاں؟ وہ اچانک ہی بالکل سنجیدہ ہو گیا۔ بے مقصد نہیں لائی۔ آرزو نے ایک گہری سانس لی۔ یہاں آؤ۔ عاطف ایک بار پھر اس کے پیچھے چل پڑا۔ 2 قدم پر ہی ڈرائنگ روم کے برابر والا دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ وہ اس کھلے دروازے کے اندر گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور عجیب سی ناگوار مہک بھی۔ آرزو نے بٹن دبایا، کمرے میں روشنی ہو گئی۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں فقط ایک پلنگ پڑا ہوا تھا اور کچھ نہیں۔ فرش بھی خالی تھا۔ پلنگ پر ایک کمزور سا بلکہ کافی نحیف و نزار وجود پڑا ہوا تھا۔ دونوں کی آمد اور آہٹ پر بھی اس وجود میں کوئی حرکت، کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ یہ شہید ماموں ہیں۔ آرزو نے اتنا ہی کہا تھا کہ عاطف کا موبائل بجنے لگا۔ خالی اس ذہنی کے عالم میں اس نے موبائل پتلون کی جیب سے نکالا۔ حسب توقع ماں کا فون تھا۔ جی کہاں ہو؟ اتنی دیر ہو گئی، گھر نہیں پہنچے اب تک؟ ابھی آ رہا ہوں۔ آخر ہو کہاں؟ آج تو ٹریفک جام بھی نہیں ہے۔ منیب تمہاری بلڈنگ میں ہی جاب کرتا ہے، وہ کب کا گھر پہنچ گیا؟ امی نے پڑوسی لڑکے کا نام لیا۔ ایک دوست کے والد بیمار ہیں، انہیں دیکھنے آ گیا تھا، بس نکلتا ہوں ابھی۔ عاطف کو بولتے ہوئے خود اپنی ہی آواز اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ جلدی نکلنا، معلوم بھی ہے میں فکر مند ہو جاتی ہوں، پھر بھی بغیر بتائے کہیں بھی چلے جاتے ہو۔ امی نے سرزنش اور تاکید دونوں کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ آرزو پلنگ کے پاس کھڑی تھی۔ منیب نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں جا کر کھڑا ہو گیا اور وہاں کھڑے ہوتے ہی اسے کمرے میں پھیلی ناگوار بو کا منبع اور وجہ معلوم ہو گئی۔ نحیف و نزار وجود کی آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ پتہ نہیں نیند تھی یا بے ہوشی، عاطف کو اندازہ نہیں ہو سکا۔ تم پہلے انہیں دیکھ لو ذرا۔ آرزو کی مبہم سی بات اس کے سر سے گزر گئی۔ کیا مطلب؟ آرزو چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، ان کا پیمپر 24-25 گھنٹوں سے بند ہے، پہلے انہیں صاف کر دو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ حیرت انگیز طور پر اس بار اس کا لہجہ نرم تھا۔ مگر میں کیسے یہ سب کروں گا؟ میں نے کبھی نہیں کیا اس طرح کا کام۔ عاطف تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ در حقیقت وہ بوکھلا گیا تھا۔ اس کے تجسس کے پہاڑ سے چوہا نہیں بلکہ ڈائناسور برآمد ہوا تھا، خوفناک، خطرناک اور ہیبت ناک۔ تمہارے علاوہ یہ کام اور کون کرے گا؟ کس کو کرنا چاہیے؟ آرزو نے سوال کیا۔ اس بار پیشانی پر ذرا بل پڑ گئے تھے۔ عاطف متذبذب سا خاموش کھڑا تھا۔ آرزو نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ میں پانی لاتی ہوں۔ وہ باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں پانی کی بالٹی لا کر اس نے رکھی۔ صابن، تولیہ، مگ اور ایک دھلا ہوا مردانہ جوڑا، لیکن نہیں، عاطف نے بعد میں دیکھا تھا، وہ ایک پاجامہ اور ٹی شرٹ تھی۔ لمبی قمیض اتارنے چڑھانے میں مشکل ہوتی ہے اور دامن بھی خراب ہو جاتا ہے۔ آرزو ایک بار پھر آئی۔ 2 بڑے شاپر ساتھ تھے جو اس نے نیچے رکھ دیے۔ اس میں پیمپر ڈال دینا۔ اس نے ساری تیاریاں کر کے عاطف کے فرار کے سارے راستے مسدود کر دیے تھے۔ آرزو کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، بالکل گمسم خاموش۔ اپنا دماغ اسے بالکل خالی محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس کے سامنے پلنگ پر یہ کمزور اور بے بس انسان اس کا باپ تھا، مگر اسے کوئی قلبی لگاؤ یا وابستگی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پھر بھی یہ کام اسے کرنا ہی تھا۔ وہ کشمکش میں تھا۔ ایک طرف دل کہہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے نکل پڑے، یہاں جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا اس سب کا ذمہ دار وہ نہیں تھا، اور دوسری طرف ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ محبت نہ سہی، ہمدردی ہی سہی، اپنا نہ سمجھے تو غیر سمجھ کر ہی ترس کھا لے، رحم کھا لے، اور کون جانے کل مجھے بڑھاپا اگر ملا تو کیسا گزرے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنے ضمیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے فتح کے منصب پر براجمان کیا اور جی کڑا کے اس کام میں لگ گیا۔ درمیان میں شہید احمد نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ غور سے عاطف کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے،
پھر ناکام ہو کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ عاطف نے اچھی طرح صاف کرنے اور دھلانے کے بعد وہ صاف تولیہ جو آرزو رکھ گئی تھی اسے پانی میں اچھی طرح نچوڑ کر سارے بدن کو صاف کر دیا۔ پھر انہیں کپڑے پہنا کر وہ باہر آیا۔ واش بیسن سامنے ہی لگا ہوا تھا۔ صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھو کر وہ ہاتھ خشک کر رہا تھا جب امی کا فون دوبارہ آ گیا۔ امی، مجھے تھوڑا سا وقت لگے گا نکلنے میں، میرا دوست ایک کام سے گیا ہوا ہے، میں انکل کے پاس ہوں، جیسے ہی وہ آ جائے گا میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ 25 سالہ زندگی میں یہ دوسرا موقع تھا کہ وہ ماں سے جھوٹ بول رہا تھا۔ پہلا جھوٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی گھر میں کھڑے ہو کر بولا تھا۔ آرزو کمرے میں سے باہر آ رہی تھی، تھیلی ڈسٹ بن میں ڈالی اور واپس پھر کمرے میں گھس گئی۔ اب شڑاپ شڑاپ فرش دھونے کی آوازیں باہر آ رہی تھیں۔ وہ باہر احمقوں کی طرح کھڑا تھا۔ عظمیٰ پھپھو برآمدے کے ایک کونے میں بنے مختصر سے کچن میں نیچے پیڑھی پر بیٹھی ہوئی گلاس میں کچھ گھول رہی تھیں۔ اندر بیٹھ جاؤ بیٹا، عاطف کو صحن میں متذبذب کھڑا دیکھ کر انہوں نے مشورہ دیا۔ عاطف عجیب سی کیفیت کے زیر اثر تھا، خاموشی سے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ دماغ میں بہت کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا۔ بچپن میں وہ جس بڑے سے گھر میں رہتا تھا وہ وقت، واقعات اور افراد اس کی یادداشت سے محو نہیں ہوئے تھے۔ ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں ماضی اور بچپن کی وہ تصویر اب بھی پوری جزیات کے ساتھ موجود تھی۔ اس وقت اس کے دماغ میں وہ سب کچھ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس فلم میں اس کے باپ کا کردار مختصر سا تھا اور وہ بھی مثبت نہیں بلکہ ایک منفی کردار تھا۔ اس گھر سے عاطف کے نکلتے ہی عاطف کی زندگی سے وہ کردار ختم ہو گیا تھا اور اب وہ ایک قابل رحم اور کسی حد تک عبرتناک انداز میں اس کے سامنے آیا تھا۔ شربت پی لو۔ عظمیٰ پھپھو کی آمد اور آواز سے اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر میزبان کی دل جوئی کی خاطر اس نے وہ گلاس بے دلی کے ساتھ اٹھا لیا اور پہلا گھونٹ لیا۔ شربت نہ ٹھنڈا نہ تھا میٹھا، کسی سستے سے ساشے سے بنایا گیا تھا۔ عجیب سی ہیک آ رہی تھی۔ عاطف کا یہ جائزہ میزبانوں کی ہتک یا بے عزتی کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ عرش سے فرش پر آنے والا یہ گھرانہ کس حد تک تنزلی اور غربت کا شکار ہو چکا ہے۔ 5 سال ہو گئے تمہارے ابو کی اس حالت کو، عظمیٰ پھپھو نے بات شروع کی۔ تمہارے ابو؟ عاطف کو بڑے اجنبی سے الفاظ لگے۔ وہ شخص ہی اجنبی لگ رہا تھا تو ان کے متعلق الفاظ کیسے مانوس لگتے، کیسے اپنائیت محسوس ہوتی ان لفظوں سے۔ عاطف کی ذہنی کیفیت اور خیالات سے بے خبر وہ مسلسل بولتی جا رہی تھیں۔ کچھ عرصے پہلے تک اتنی بری حالت نہیں تھی، چل پھر لیتے تھے، کسی کام میں کسی کی محتاجی نہیں تھی۔ تقریباً 2 مہینے پہلے اچانک ہی چکرا کر گر پڑے، پھر خود سے نہیں اٹھ سکے۔ ہم دونوں ماں بیٹی کھانا کھلا دیتے، ہاتھ منہ دھلا دیتے، لیکن دوسرے کام؟ ان کے چہرے پہ تعسف اور بے بسی چھا گئی۔ دوسرے کام تو کوئی لڑکا یا مرد ہی کر سکتا ہے۔ اس محلے میں آئے ہوئے ہمیں 1 سال ہوا ہے، اڑوس پڑوس کے علاوہ کسی اور سے اتنی واقفیت بھی نہیں ہے، بلکہ یوں کہو کہ زیادہ راہ و رسم ہم نے بڑھانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ پڑوس کے لڑکے کی منت کر کے اس کام پر آمادہ کیا۔ وہ صبح اور رات میں آ کر بھائی صاحب کا کام کر جاتا تھا۔ ایک دن میری غیر موجودگی میں عظمیٰ پھپھو کی آنکھیں جھک گئیں، الفاظ منہ میں ہی اٹک گئے جیسے انہیں باہر آتے ہوئے شرم آ رہی ہو۔ اتنے میں آرزو اندر آ گئی۔ عظمیٰ پھپھو خاموش ہو گئیں۔ پتہ نہیں ان کی آواز باہر جا رہی تھی یا نہیں۔ آرزو کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ آ کر پھپھو کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ایک دن امی کی غیر موجودگی میں پڑوسی لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، میں نے تھپڑ مار دیا اور اس نے گھر سے باہر نکل کر شور مچا دیا کہ ماموں کے بہانے میں اسے اکیلے گھر میں بلاتی ہوں۔ اس دن میرے سر میں شدید درد تھا۔ امی میرے لیے سر درد کی گولی لینے ہی قریبی میڈیکل اسٹور تک گئی تھیں۔ جب تک وہ واپس آئیں ہمارے دروازے پر پڑوس کی پوری فیملی سمیت آدھے سے زیادہ محلہ جمع ہو چکا تھا۔ میں نے کسی کے سامنے کوئی صفائی پیش نہیں کی۔ امی کو اندر کر کے میں نے دروازہ بند کر لیا۔ جس کو جو سمجھنا ہے وہ سمجھے، میری طرف سے سب بھاڑ میں جائیں۔ ماں کے ٹوٹے ہوئے سلسلہ کلام کو آرزو نے جوڑا اور پھر بولی تو بولتی ہی چلی گئی۔ یہ بات بتانے کا مقصد اپنی مظلومیت ظاہر کرنا نہیں ہے تم پر، نہ ہی ہمدردی اور ترس کی بھیک چاہیے، بلکہ یہ جتانا مقصود ہے کہ انتہائی مجبوری اور اشد ضرورت کے تحت میں تمہیں یہاں لے کر آئی ہوں۔ ماموں کے لیے ایک لڑکا دیکھا تھا، وہ کچرا چننے والا تھا
اس نے روز کے 100 روپے مانگے، پھر 70 روپے طے ہو گئے۔ 1 ماہ تک وہ آیا۔ اس دوران میں نے تمہارا سراغ لگانے کی ٹھانی، بلکہ یہ خیال میرے دل میں تب آیا جب ہماری ایک جاننے والی نے بتایا کہ تم اور تمہاری امی کو انہوں نے دیکھا ہے۔ تمہارے محلے میں ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی۔ مایوں کی تقریب میں وہ ممانی سے ملی، امی سے ویسے ہی ذکر کیا۔ تب اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ ماموں کی ذمہ داری اٹھانے کا پہلا اور آخری فرض تمہارا ہے۔ نور آنٹی کی بیٹی داماد سے مل کر تمہارے بارے میں معلومات لیں، کسی سے کچھ نہ کہنے کی درخواست کی، اور آج تمہارے آفس ایمرجنسی میں آنا پڑا۔ وہ لڑکا پرسوں سے نہیں آیا، روز کے 150 روپے مانگ رہا تھا۔ اسے ہماری ضرورت اور مجبوری کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے اپنی اجرت دگنی کر دی۔ دوستو، یہ تھا مکمل ناول نسخہ ہائے وفا کا پہلا حصہ۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔